अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ इश्क और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स नूर आसिफ। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको आज का एपिसोड कैसे लगा। तो हम आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले एक बात कहूँगी। भई आप लोग वॉइस ओवर में यहाँ शिकवा करूँगी कि आप लोग कहते हैं कि स्टोरी आगे नहीं बढ़ रही और आप लोग बार-बार और मखसूस हीरो हीरोइन्स के मुझसे सीन्स भी माँगते रहते हैं। तो बात ये है कि स्टोरी तभी आगे बढ़ती है, मैं उसी हीरो हीरोइन के सीन्स लाने की कोशिश करती हूँ जो मुझे ज़रूरी लगते हैं, जो मुझे अहम लगते हैं। जब मैं ज़रान खानज़ादा के सीन नहीं देती थी, तो बहुत से लोग मुझसे नाराज़ हो गए थे। अब अरहाम के सीन्स में भी आप यही करते हैं। मैंने देखा जाए अगर आप पूरे नावल को पढ़ेंगे, ऐसा हुआ है कि बाज़-कत ऐसा भी हुआ है कि कुछ कपल्स के सीन 2-2 3-3 दिन नहीं मिले, लेकिन बाज़-कत ऐसा भी हुआ है कि वही कपल के सीन्स 3-3 दिन मिले हैं। बिकॉज़ लोगों ने कहा था कि ज़हरान तो आप कहती थी फर्स्ट हीरो मेन हीरो हीरोइन हीरो है, तो आप उसके सीन नहीं दे रहे, तो आप इस बात को यकीन करें। अब वो कितना मैंने उनके सीन्स दिए हैं, इसलिए नहीं कि लोग कह रहे हैं, मतलब उनके सीन्स यहाँ पे आने थे। तो वही अरहाम और हूर के सीन्स हैं आज बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही रोमांटिक हैं, बहुत ही क्यूट हैं। तो भाई वॉइस ओवर सुनने वालों को बता दूँ कि नेक्स्ट एपिसोड या उससे नेक्स्ट एपिसोड होने वाली ये धमाकेदार हूर का सच अरहाम के सामने आने वाला है और परीज़ें भी अरहाम को मिलने वाली है। तो हूर की नई जर्नी के लिए लाइक कर दें। आपके 3 के लाइक्स तो होने बनते हैं और प्लीज़ लाइक्स में कंजूसी मत कीजिएगा। तो फिर हम आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले दुआ करते हैं, जहाँ रहें हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बिखेरते रहें और अल्लाह पाक हम सबको हासिदों की नज़र बुरी नज़र से बचाए, आमीन। रमज़ इश्क तहरीन और आसिफ के 70 पार्ट 1 हूर काफ़ी का कप लिए कमरे में दाखिल हुई थी और हम लैपटॉप गोद में लिए रखी अपनी टांगें सामने रखी टेबल पर फैलाए बैठा था। एक हाथ लैपटॉप के कीबोर्ड पर हरकत कर रहा था, दूसरे हाथ में सिगरेट दबा हुआ था जिससे वह हर थोड़ी देर बाद कह रहा कश लेता। वो इस वक्त ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक गर्म हाई नेक स्वेटर में मलबूस था। घने स्याह बाल माथे से संवारता उसका पूरा ध्यान इस टाइम लैपटॉप स्क्रीन पर था। कल सुल्तान अहमद के साथ एक बिज़नेस मीटिंग थी और एक बिज़नेस पार्टी में भी उसे शरीक होना था। कल उसे जल्दी यहाँ से इस्लामाबाद के लिए निकलना था। आराम ने सिगरेट का गहरा कश लेते दरवाजे की तरफ निगाह की, जहाँ से हूर काफ़ी का कप पकड़े अंदर दाखिल हुई थी। ब्लैक कलर की स्टाइलिश सी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस थी। फ्लैपर नुमा ट्राउज़र पर शर्ट काफ़ी शॉर्ट थी, जिस पर उसने बड़ी सी खूबसूरत नफीस सी शॉल ओढ़ रखी थी। अरहाम ने गहरी नज़र उस पर डाली। हूर काफ़ी का कप उसके करीब टेबल पर रखकर मुड़ी थी। हम लैपटॉप सोफे पर साइड पर रखे, अपने पाँव ज़मीन पर रखे उससे अपनी गोद में बैठा चुका था। वो बहुत ज़रूरी काम कर रहा था, मगर हूर की इतनी नज़दीकी ने उसकी तमाम तर तवज्जो काम से हटा दी थी। वैसे भी वो सुबह जा रहा था, तो आज रात का एक एक पल हूर की बाहों में गुजारना चाहता था। अरहाम ने उसकी शाल उसके वजूद से उतारते बेड पर उछाल दी थी, साथ ही उसका कैचर उतार कर दूर उछाल दिया था। उसकी चॉकलेटी सिल्की ब्राउन बालों को वो नरमी से अपनी उंगलियों से सुलझाने लगा। हूर अरहाम की शर्ट मुट्ठियों में जकड़े नज़रें झुका गई। अरहाम उसकी झुकी नज़रें देखकर गहरा मुस्कुराया था। तुम अपने बाल सुलझाती क्यों नहीं हो? अरहाम उसके उलझे बालों में अपनी उंगलियां नरमी से फेरते बोला। वो आज 2 मरतबा शावर लिया तो बाल सुलझाने का टाइम नहीं मिला। हूर नज़रें झुकाए ही बोली थी। 2 मरतबा शावर क्यों लिया? अरहाम के शरारती लहजे पर हूर ने शाकी नज़र अरहाम पर डाली। चलो आइंदा से तुम्हारे बाल मैं सुलझा दूंगा। अरहाम उसकी शाकी नज़रों से महजूज होते उसके सिल्की लंबे बालों में
نرمی سے انگلیاں پھیرنے لگا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ اس نے اسے اپنے مزید قریب کرتے اس کی کان کی لو کو دانتوں میں لیتے اس کے بالوں میں منہ چھپائے اس کے بالوں کی مہک کو اپنی سانسوں میں اتارا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ وہ اس کی دونوں آنکھوں کو باری باری نرمی سے چوم رہا تھا۔ تمہارے گال، اب اس کے عارض پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ تمہارا سنگ مرمر سا بدن، تمہارا کندن سراپا، میں دیوانہ ہوں تمہارا۔ ارحام کے ہاتھ کا لمس اپنی دھڑکنوں پر محسوس کرتے ہوئے تڑپی تھی۔ اس کا دل ارحام کے لمس سے اور تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ ارحام، حور نے بے بسی سے اسے نم آواز میں پکارا۔ اس کی قربت میں اتنا مدہوش تھا کہ حور کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش محسوس ہی نہ کر سکا تھا۔ ارحام خانزادہ کے لب اس کی عارض سے ہوتے اس کی ٹھوری کو نرمی سے چھو رہے تھے۔ اب وہ بہت نرمی سے اس کی گردن کو چوم رہا تھا اور اس کی شیر کی چبھن سے کسمسائی تھی۔ تم طلب ہو میری، تم نشہ ہو میرا، تم جنون ہو میرا۔ مدہوشی میں بولتا دیوانگی کے عالم میں اس کی گردن پر جاں بجاں اپنی محبت کی مہریں چھوڑ رہا تھا۔ ارحام نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں حمائل کیا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ اٹھا کر اس ٹیبل پر رکھ دیا۔ حور کو وہ نرمی سے لٹاتا وہ اس پر چھپ گیا۔ جانتی ہوں میں کتنا امپورٹنٹ کام کر رہا تھا، مگر تم نے پوری توجہ اپنی جانب کھینچ لی ہے۔ تم سے امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے میری زندگی میں۔ تمہاری بے پناہ خوبصورتی مجھے بہکا دیتی ہے۔ یہ کیسی طلب، یہ کیسی تشنگی ہے جو مٹتی ہی نہیں۔ ارحام بہکے بہکے انداز میں بولتے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیوانوں کی طرح چھو رہا تھا۔ طلب ہے تو ہے نشہ، غلام ہے دل یہ تیرا، کھل کر ذرا جی لوں تجھے میں۔ آ جا ذرا میری سانسوں میں آ، تجھے میرے رب نے ملایا، میں نے تجھے اپنا بنایا۔ وہ اس کی کان کی لو کو نرمی سے چومتا گنگنا رہا تھا اور اس کی گنگناہٹ پر گلابی ہوتی آنکھیں میچ رہی تھی۔ وہ اس کی بند آنکھوں کو چومتا اس کے عارض پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے اس کے لبوں پر چھپتے اس کی سانسوں کو انہیل کرنے لگا۔ وہ بہت نرمی سے اس کی لبوں پر اپنی دسترس کام کی اس کی سانسیں چرا رہا تھا۔ خانزادہ کی سانسوں میں سگریٹ کی پھیلی مہک ہور کی سانسوں میں سرایت کر رہی تھی۔ وہ اسے کندھوں سے شرٹ سے پکڑے اس کا لمس برداشت کر رہی تھی۔ کافی دیر سانسوں کا یہ تال میل جاری رہا تھا۔ حور کی برداشت جب ختم ہو گئی تو اس نے اپنی کانپتے ہاتھوں سے ارحام کو دور کرنے کی کوشش کی۔ ارحام کو حور کا ایکٹ سخت برا لگا تھا۔ وہ اس کی کلائیاں صوفے کے ساتھ لگائے اور شدت سے اس کی سانسیں انہیل کرنے لگا۔ ارحام کی بڑھتی شدت پر اس کی آنکھوں کی نمی شدت اختیار کرتے عارض پر بہنا شروع ہوئی۔ ارحام کے حلق میں اس کی آنسوؤں کا نمکین ذائقہ گھلا تو ارحام اس کے لبوں کو آزادی بخشتا اسے تھوڑا دور ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ارحام نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے نرمی سے صاف کرتے درست لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، حور نے اس کی شرٹ پر انگلی ٹریس کرتے ہوئے ٹپٹپائے لہجے میں کہا۔ اس کی طرف دیکھنے سے احتراز برتا تھا۔ ارحام تھوڑی دیر تک اس کے کانپتے لبوں کو دیکھتا رہا۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ آنسو اس کی شدت پر نہیں، کسی اور وجہ سے ہے۔ ارحام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اوپر اٹھاتے بٹھایا اور خود بھی اٹھ کر بیٹھا۔ اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے قریب کرتے سینے سے لگایا۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کیا ہوا ہے کچن میں؟ تھوڑی دیر پہلے تم بالکل ٹھیک تھی۔ ارحام نے اس کی ٹھوری نرمی سے چھوتے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے استفسار کیا۔ اس کی نرم لہجے پر آنکھوں سے آنسو بہتے پھر سے عارض کا حصہ بنے تھے۔
وہ عابیر کی آج برتھ ڈے ہے۔ وہ اپنے زاران لالا کے ساتھ باہر گئی ہے اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ حور کی ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں بولی، تو ارحام نے آبرو اچکایا تھا۔ تو کچھ نہیں، ارحام کے سر لہجے پر۔ حور اپنے عارض اپنی ہتھیلیوں سے رگڑتے اس کے سینے سے علیحدہ ہوئی۔ تمہیں بھی جانا ہے باہر؟ ارحام نے اس کی بھیگی آنکھوں کو بغور دیکھتے پوچھا۔ نہیں، حور نے پھر سے اپنی آنکھیں رگڑتے سر نفی میں ہلایا تھا۔ ویسے بھی میں کیسے جا سکتی ہوں؟ حور نے ارحام کی طرف دیکھتے معصومیت سے کہا۔ تم کیوں نہیں جا سکتی؟ ارحام کی بھویں تنی تھی۔ آپ نے مجھے سزا دی ہے، میں اس حویلی سے باہر نہیں جا سکتی، کھلی آسمان کے نیچے قدم نہیں رکھ سکتی۔ حور کے لہجے میں پھر سے شبنم گھلی تھی۔ تمہیں جانا ہے باہر؟ ارحام نے سگریٹ جلا کر لبوں سے لگایا۔ وہ اس کے لفظ ابھی تک دل سے لگائے بیٹھی تھی۔ یہ بات ارحام کے دل کو لگی تھی۔ اس نے بے چینی سے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ لیکن آپ تو مجھے پردہ کرواتے ہیں، میں باہر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس کی بات پر اب کی بار ارحام کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ پردہ کرتے بھی باہر جایا جا سکتا ہے۔ میں تمہیں ایسی جگہ لے کر جاؤں گا جہاں کوئی بھی نہ ہو۔ ارحام مبہم سا مسکراتے ہوئے بولا، مجھے باہر نہیں جانا ارحام، مجھے آج اپنے پاپا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ اپنے امڑتے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ پھر وہ یکدم وہ ارحام کے سینے کے ساتھ لگے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارحام اس کے یوں رونے پر لب بھیگ گیا تھا۔ اسے نرمی سے اپنے سینے میں بھینچے، اسی کمر نرمی سے سہلائی۔ ارحام کے ہاتھوں کا نرم لمس اپنی کمر پر محسوس کرتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے، اس کے سینے میں منہ چھپائے اور بھی شدت سے رونے لگی۔ ارحام نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اسے نرمی سے اپنے خود میں بھینچا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے آنسو اپنی ہتھیلیوں سے صاف کرتے اس سے علیحدہ ہوئی۔ ارحام، میرے پاپا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ میری پری برتھ ڈے سیلیبریشن اتنی دھوم دھام سے کرتے تھے، اب سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس دن میری برتھ ڈے ہوتی تھی وہ اس دن کا ایک ایک پل میرے ساتھ گزارتے تھے۔ میری 18ویں سالگرہ آنے پر انہوں نے مجھ سے بہت وعدے کیے تھے، بہت بڑے بڑے وعدے کیے۔ انہوں نے مجھ سے کہ وہ مجھے ایسا گفٹ دیں گے جو کبھی کسی نے کسی کو نہ دیا ہو۔ مگر یہ میری پہلی برتھ ڈے تھی جس میں پاپا میرے ساتھ نہیں تھے، بلکہ کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ یہ میرا پہلے برتھ ڈے تھا جس میں مجھے کسی نے وش نہیں کیا۔ اس دن میں اس کمرے میں اکیلی تھی۔ اس دن مجھے پاپا کی بہت یاد آئی تھی۔ آج عابیر کی برتھ ڈے پر سب کا اس کے لیے پیار دیکھ کر مجھے اپنے پاپا یاد آ گئے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ ارحام اس کی باتوں کو غور سنتا، سگریٹ کی گہرے کش لے رہا تھا۔ اس کا رونا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب میں 8 سال کی تھی، پاپا مجھے باہر نہیں لے کر جا سکے تو انہوں نے ہمارا پورا گھر ڈزنی لینڈ بنا دیا تھا۔ اور اب بہتے آنسوؤں کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ وہ چھوٹا سا گھر جو تمہارے رشتہ داروں نے تم سے دھوکے سے ہتھیا لیا تھا؟ ارحام نے اس کی طرف بغور دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ حور ارحام کے سوال پر گڑبڑائی۔ ہاں وہی، اسے آرٹیفیشل لک ہی تو دینا تھا۔ پاپا نے اس چھوٹے سے گھر کو ڈزنی لینڈ کی طرح سجایا تھا۔ حور قدرے آہستگی سے بولی، کیا کام کرتے تھے تمہارے پاپا؟ ارحام کو پورا یقین تھا وہ اپنا جھوٹ بھول گئی ہوگی۔ وہ ڈرائیور تھے۔ حور نے اس بار بھی قدرے آہستگی سے کہا۔ ارحام کا چہرہ اس کے جھوٹ پر مزید سنجیدہ ہوا تھا۔
وہ واقعی میں بھول چکی تھی۔ اس نے پچھلی بار اپنے پاپا کو ایک ہوٹل میں شیف بتایا تھا۔ نام کیا بتایا تھا تم نے مجھے اپنا گاڑی میں؟ ارحام نے اس کی جھکی آنکھوں سرخ چہرے کو دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ عشق عشق ہور کے لبوں سے برآمد ہوا، یعنی کہ اس نے یہ بات سچ بولی تھی۔ اس کا نک نیم شاید عشق تھا۔ ارحام نے ایک بار پھر سے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ کون بلاتا تھا تمہیں عشق؟ ارحام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ بلاتا تھا جو مجھے عشق کہتا تھا، ہور نے بولتے بولتے لب دانتوں تلے دبایا تھا۔ کون بلاتا تھا؟ ارحام کی آنکھوں میں یکدم سرخی کی حدت نے شدت اختیار کی تھی، جسے دیکھتے ہور کا حلق خشک ہوا۔ سہمتے ہوئے ارحام سے تھوڑا دور کھسکی۔ ارحام کے لہجے کی ٹھنڈک اسے اپنی ہڈیوں میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ وہ ہمارے نیبرز میں رہتا تھا، 7 سال کا بچہ تھا وہ۔ اس نے یہ نام کسی فلم میں سنا تھا تو وہ مجھے پیار سے عشق بلاتا تھا۔ ہور نے اپنی خشک لبوں پر زبان پھیری۔ ارحام کی آنکھوں کی سرخی اور اس کے تنے ہوئے نقوش بتا رہے تھے اسے کسی بچے کا عشق کہنا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ عشق آپ ہی کہتا تھا وہ، ہور نے ڈرتے ڈرتے مزید وضاحت دی۔ ارحام نے اسے بازو سے کھینچتے اپنی گود میں بٹھایا۔ ایک بات یاد رکھنا ہور، تم صرف میری ہو۔ تم عشق کرنے کے قابل ہو، تمہارا نام عشق ہی ہونا چاہیے تھا، مگر مجھے وہ نام بھی گوارا نہیں جو کسی نے بھی تمہیں دیا۔ تمہیں کبھی کسی نے نظر بھر کر بھی دیکھا ہوا تو میں پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ تمہارے سارے جھوٹ قبول ہیں، مگر اگر مجھ سے پہلے تمہارے زندگی میں کوئی بھی آیا ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تمہارے وجود پر، جسم پر تو میری حکومت ہے، مجھے تمہاری سوچوں اور دل پر، تمہاری زبان پر بھی صرف اپنا نام چاہیے۔ میں تمہاری کسی بات پر یقین کروں یا نہ کروں، مگر اس بات پر یقین کر بیٹھا ہوں تمہاری زندگی میں میرے علاوہ کبھی کوئی نہیں آیا۔ ارحام نے اس کے بالوں کو پکڑتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ارحام، میری زندگی میں آنے والے آپ پہلے مرد ہیں۔ وہ نظریں جھکائے بامشکل بولی تھی۔ ارحام کی خون اتری آنکھوں میں وہ دیکھ نہ سکی تھی جہاں عجیب سی دیوانگی تھی۔ اسے اپنی رگوں میں دوڑتا خون منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ بولو تم صرف میری ہو۔ ارحام نے اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب سختی سے رکھے۔ میں صرف آپ کی ہوں ارحام، ہور نے کانپتے لبوں سے کہا۔ تم صرف میری ہو ہور، صرف میری۔ تمہارے روم روم پر صرف ارحام خان زادہ، صرف میرا حق ہے۔ تمہاری مہکتی سانسیں، تمہاری ہر دھڑکن صرف ارحام خان زادہ کی ہے۔ وہ اب پتہ نہیں پوچھ رہا تھا یا اسے بتا رہا تھا۔ وہ ہور کی دھڑکنوں پر اپنے لبوں سے اپنے لمس کی گہری چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ کل صبح میں اسلام آباد جا رہا ہوں، اس لیے آج ساری رات تو مجھے اپنی باہوں میں چاہیے۔ آج رات تمہیں میں سونے نہیں دوں گا۔ ارحام خماری سے بولتے اپنے لبوں کی تجاوز بڑھا رہا تھا۔ ہور نے کانپتے ہاتھوں سے ارحام کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ ارحام کی تھوڑی دیر پہلے سرخ آنکھوں اور سرد لہجے سے وہ ڈر گئی تھی، اس لیے اس کی شدتوں میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ ہور کی انگلیوں کی نرماہٹ اپنے بالوں میں محسوس کرتے ارحام کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ ارحام نے سیدھے ہوتے ہور کو خود سے علیحدہ کیا اور صوفے سے اٹھتے گود میں اٹھاتے وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ ہور نے اپنی آنکھیں پھیلائے تحیر زدہ ہوتے ارحام کو دیکھا۔ آج تمہارے لیے میں نائٹی سلیکٹ کروں گا۔ ارحام نے مزید اسے اوپر کو اٹھاتے اس کے کان میں مدھم سرگوشی کی تھی۔ ہور اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے اس کے سینے کے ساتھ لپٹ پڑی۔ لگتا ہے نائٹی پہنانے کا پروسیس بھی مجھے ہی انجام دینا پڑے گا۔ وہ اس کا شرم سے پڑتا سرخ چہرہ دیکھتے اور اپنے سینے میں بجتی
اس کی دل کی دھڑکنیں محسوس کرتا ایک بار پھر سے مدھم سرگوشی کر گیا تھا، اور اب کی بار اس کے سینے میں منہ چھپا آنکھیں میچ گئی تھی۔ ہم گہرا مسکراتے ہوئے ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔ بہار اسلام آباد کے ایک گرینڈ ہوٹل میں داخل ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے رحیم خان کے ساتھ ہی پہنچی تھی۔ اس نے بلیک کلر کی خوبصورت سی فراک پہن رکھی تھی، جس کی ایک بازو پر خوبصورت دبکے کا گولڈن کام ہوا تھا اور گلے پر بھی خوبصورت کام ہوا تھا۔ بہارے نے بہت بڑی چادر سے اس وقت خود کو ڈھانپا ہوا تھا۔ ہوٹل میں داخل ہوتی اسے ماہم، ڈاکٹر انیسہ اور ڈاکٹر فرقان ہوٹل لابی ایریا میں مل گئی تھی۔ یہ کیا بہارے، تم نے خود کو آج بھی اس طرح لپیٹا ہوا ہے؟ آج تو یہ چادر دوپٹہ رہنے دیتی۔ ڈاکٹر ماہم بہارے کو اتنی بڑی چادر میں لپٹا دیکھ کر ناگواری سے بولی۔ انیسہ اور ڈاکٹر ماہم آج بہت سٹائلش سوٹ میں ملبوس تھی۔ وہ دوپٹے کندھوں پر ایک طرف جھول رہی تھی۔ کیوں، آج کیا خاص بات ہے جو میں یہ دوپٹہ یا چادر رہنے دیتی؟ بہار گل نے ماہم کے لہجے کی ناگواری محسوس کرتے درست لہجے میں پوچھا۔ میرا مطلب ہے، یہ تمہارا گاؤں نہیں ہے، یہ اسلام آباد ہے۔ یہاں تو دوپٹہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر ماہم نے کہا۔ دوپٹے یا چادر کا تعلق کسی گاؤں یا رسم و رواج سے نہیں ہوتا۔ یہ تو اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، وہ کیا پہننا پریفر کرتا ہے کیا نہیں۔ میں چادر اور دوپٹے میں کمفرٹیبل محسوس کرتی ہوں، جس طرح تم لوگ بغیر دوپٹے کے محسوس کرتے ہو۔ میں نے کبھی تم لوگوں کے حلیے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، اس طرح تم لوگوں کو بھی حق نہیں پہنچتا مجھ پر کمنٹ پاس کرو، بہار گل سپاٹ لہجے میں کہتے ہیں آگے بڑھ گئی تھی۔ توبہ، اس بہارے کا مزاج تو آسمان پر رہتا ہے، پتہ نہیں کس بات کا غرور ہے اسے۔ ڈاکٹر ماہم درستگی سے بولی۔ اس میں غرور کہاں سے آ گیا؟ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، تم لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا اس کے پردے کے متعلق کچھ کہو، اور وہ چادر اور دوپٹے میں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ ڈاکٹر فرقان سنجیدگی سے بولا۔ آپ تو یہ کہیں گے ڈاکٹر فرقان، آپ انہیں پسند جو کرتے ہیں مگر وہ آپ کو منہ بھی نہیں لگاتے۔ ڈاکٹر ماہم تنزیہ بولے۔ اس لیے تو پسند کرتا ہوں اسے، ہو سکتا ہے مجھے منہ لگاتی تو میں اسے پسند نہ کرتا۔ ڈاکٹر فرقان سنجیدگی سے کہتے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے ماہم؟ بہارے ہماری اچھی دوست ہے، اس کی باتوں کا کیوں برا مناتی ہو؟ وہ اپنی ذاتیات پر بات کرنا پسند نہیں کرتی، تم تو جانتی ہو اس کو۔ ڈاکٹر انیسہ نے ماہم کو راسانیہ سے سمجھایا۔ ہاں جانتی ہوں، پتہ نہیں کیوں غصہ آ گیا مجھے۔ ڈاکٹر ماہم مبہم سا مسکرائی تھی۔ اچھا چلو اندر چلتے ہیں، ڈاکٹر انیسہ بولتے ہوئے اندر ہال کی طرف بڑھ گئے۔ یہ ہوٹل کا ایک بہت خوبصورت ڈائننگ ہال تھا، جس کی ایک طرف بفٹ ڈنر لگا ہوا تھا۔ ہال کے وسط میں ایک بڑی سی ڈائننگ ٹیبل لگائی تھی اور تھوڑی دور بھی خوبصورت گول ٹیبل لگائی تھی۔ ایک طرف خوبصورت ڈانس فلور بھی تھا، یہاں صرف آئزل کے کچھ دوست اور ہسپتال کے ڈاکٹر ہی مدعو تھے۔ یہ پورا ہال بک تھا، آئزل کے فرینڈ اور مہمانوں کے علاوہ باہر سے کوئی بھی نہیں تھا۔ شہرام نے تمام گیسٹ کے لیے روم بھی بک کروائے تھے، تاکہ وہ لوگ وہاں پر کمفرٹیبل ہو کر چینج وغیرہ کر سکیں۔ دور کا سفر تھا، رات کا ٹائم تھا، اگر کوئی ڈنر کے بعد رکنا چاہے تو ہوٹل کے کمرے میں سٹے بھی کر سکتا تھا۔ تمام انتظامات شہرام نے ہی کروائے تھے۔ آئزل جرمنی سے آئی تھی، اسے کچھ پتہ نہیں تھا، اس کی برتھ ڈے کے تمام انتظام شہرام نے ہی دیکھے تھے۔ بہارے نے روم میں جا کر چادر اتار کر دوپٹہ سر پر پن سے اچھی طرح اٹیچ کرتے اچھی طرح سر پر اور کندھوں پر پھیلایا۔ وہ اس وقت سر پر بلیک دوپٹہ، جسے اس نے ہیئر پنس کے ساتھ اچھی طرح سر پر جمایا ہوا تھا، اور ایک کندھے پر خوبصورت سی بلیک اینڈ گولڈن شال ڈال رکھے تھے۔
لائٹ پنک کلر کی لپسٹک لگائے ہوئی تھی، آنکھوں میں کاجل اور پلکوں پر مسکارے کا کوٹ کیا ہوا تھا۔ لائٹ سے میک اپ میں وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلتی ڈاکٹر انیسہ کی ہمراہی میں ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ اس ٹائم سبھی ڈاکٹر بڑی سی ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے۔ بہارے سب کو سلام کرتی ماہم اور انیسہ کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی۔ ساتھ ہی ڈاکٹر فرقان اور ڈاکٹر عماد تھے۔ ایک طرف سینئر ڈاکٹر طیب بیٹھے تھے اور ان کی مسز بیٹھی تھی۔ آئزل کی دوست انجلینا اور مائک آئزل کے ساتھ ہی بیٹھے تھے، اور کچھ دوست جو یہاں پاکستان سے تھے وہ دوسری ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے۔ بہاری انیسہ سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ ڈائننگ ہال کے دروازے سے شہرام اندر آتا دکھائی دیا۔ جب ہال میں انٹر ہوئی تھی شہرام کہیں نہیں تھا۔ اسے ڈاکٹر فرقان سے پتہ چلا تھا شہرام آ چکا ہے، وہ اپنے روم میں چینج کرنے گیا ہے۔ شام بلیک اینڈ وائٹ ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا، بالوں میں جیل لگائے، اپنی وجیح پرسنالٹی کے ساتھ کافی پرکشش لگ رہا تھا۔ بہارے اسے ایک نظر دیکھتی اپنی نگاہیں پھیر گئی تھی۔ شہرام نے ڈائننگ ٹیبل کے قریب آ کر سب کو سلام کرتے آئزل کے ساتھ والی چیئر کھسکائی تو آئزل بے اختیاری میں چیئر سے کھڑی ہوئی۔ آپ کیوں کھڑی ہوگی ڈاکٹر آئزل؟ بیٹھیے پلیز۔ شہرام نے بیٹھتے ہوئے آئزل سے کافی نرمی سے کہا، تم کھڑے تھے تو مجھے اچھا فیل نہیں ہوا، اس لیے میں تمہاری آنر میں کھڑی ہوئی تھی۔ آئزل کے سادگی سے بولنے پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ شہرام کو بہت رسپیکٹ دیتی تھی، یہ بات ہاسپٹل کا ہر فرد جانتا تھا۔ اپنے ایموشن سب کے سامنے ظاہر بھی کر دیتی تھی۔ آج تو آئزل کی چمکتی نگاہیں شہرام خانزادہ کا دیوانہ وار طواف کر رہی تھی۔ اس سے پہلے ڈاکٹر فرقان کو گلے میں خراش محسوس ہوتی۔ ڈاکٹر امان نے ڈاکٹر فرقان کے پاؤں پہ زور سے پاؤں مارا تھا۔ ڈاکٹر فرقان کی دبی سی چیخ بلند ہوئی تو سب کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی سوائے شہرام کے۔ شہرام کے گھورنے پر ڈاکٹر فرقان نے اپنی ٹائی ٹھیک کرتے ہوئے مبہم سی شہرام کو اسمائل پاس کی۔ بہارے گل آئزل کی سامنے والی چیئر پر لا تعلق سی بیٹھے تھے۔ لیکن آئزل اب تو میں بیٹھ چکا ہوں، اب آپ بھی بیٹھ جائیں پلیز۔ آئزل کو یوں ہی کھڑے دیکھ کر شہرام نرمی سے بولا، اوہ سوری، مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ آئزل شہرام کو دیوانہ و نگاہوں سے دیکھتے معصومیت سے کہتے چیئر پر بیٹھی، ڈاکٹر آئزل سچ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ اتنی خوبصورت ہے، ان پر سے نظر ہٹ ہی نہیں رہی۔ اف، شہرام سر کتنے خوش قسمت ہیں جو بلکھاتی سڑکوں پر اتنی خوبصورت خاتون کے ساتھ ایک ہی گاڑی میں آئے ہیں۔ ڈاکٹر فرقان نے سرد آہ بھرتے ڈاکٹر عماد کی طرف جھکتے مدھم سرگوشی کی تھی۔ بہارے جو انیسہ سے باتوں میں مصروف تھی، ڈاکٹر فرقان کی بات اس کی سماعتوں میں پڑی۔ وہ ڈاکٹر فرقان کی مذاق کرنے کی فطرت سے بخوبی واقف تھی۔ پتہ نہیں کس احساس کے تحت اس کی نظریں بے اختیاری میں آئزل کی طرف اٹھیں، جو ریڈ کلر کی خوبصورت ساڑی میں ملبوس تھی، ریڈ فل سلیو ساڑی جس پر نازک سا سمپل سا پلو تھا۔ ساڑی کافی سٹائلش تھی مگر آئزل کے پورے بدن کو ڈھانپے ہوئی تھی۔ اپنے سنہری بالوں کو اس نے نیچے سے لوز کر ڈالے تھے، میک اپ میں صرف ریڈ لپسٹک لگا رکھی تھی۔ وہ بلا شبہ کافی خوبصورت اور کیوٹ لگ رہی تھی۔ آئزل کی ڈنر کرتے ہوئے ساری توجہ شہرام خانزادہ کی طرف تھی۔ وہ ڈنر کم کر رہی تھی، شہرام کو دیکھے جا رہی تھی۔ آئزل کی گہری نگاہیں شہرام پر آج ہر کوئی محسوس کر رہا تھا، یہاں تک کہ ڈاکٹر انیسہ اور ڈاکٹر ماہم بھی مدھم آواز میں آئزل اور شہرام خانزادہ پر تبصرے کر رہی تھی۔ ان کی جوڑی کو سب چاند سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے۔ شہرام اس وقت سنجیدگی سے ڈنر کر رہا تھا۔ شہرام آئزل کی باتوں کا جواب
مدھم مسکراتے ہوئے دے رہا تھا مگر اس دوران اس نے آئزل کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ سر شہرام سچ میں بہت شریف ہیں یا پھر بہت معصوم ہیں جو اتنی انوسینٹ بیوٹی کو نظر انداز کرتے ہیں۔ میں ہوتا ڈاکٹر آئزل کے قدموں میں اپنا دل رکھ دیتا۔ ڈاکٹر فرقان کی سرگوشی ایک بار پھر سے بہارے کے کانوں میں پڑی تو بہارے کے ڈنر کرتے ہاتھ رکے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شہرام کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ وہ واقعی میں آئزل کی طرف متوجہ نہیں تھا، کانٹے چھری سے اسٹیک کھانے میں مصروف تھا۔ البتہ ڈاکٹر آئزل پوری طرح شہرام کی طرف متوجہ تھی۔ اس کی پلیٹ میں پڑا کھانا ویسے کا ویسا ہی تھا۔ وہ شہرام کو دیکھے جا رہی تھی۔ بہارے شہرام کو ایک نظر دیکھتے خاموشی سے ڈنر کرنے لگی۔ ڈنر کے بعد ٹیبل پر ویٹر نے خوبصورت کیک لا کر رکھا۔ آئزل یکدم اپنی چیئر سے اٹھتی کھڑی ہوئی۔ سب کی نظریں بے اختیار آئزل کی طرف اٹھی تھی۔ شہرام نے بھی آئزل کو دیکھا تو آئزل گہرا مسکرائی تھی۔ میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں میرا آج کا برتھ ڈے اب تک کا سب سے خوبصورت برتھ ڈے ہے۔ مجھے سوات بہت پسند آیا ہے۔ آپ سب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ بہت معصومیت سے سب کو دیکھتے بول رہی تھی۔ سب کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ سچ میں بہت صاف دل کی مالک لڑکی تھی۔ شہرام کا شکریہ ادا کروں گی جس نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھے موقع دیا یہاں اس کے ہاسپٹل میں یہاں اس کے ہاسپٹل میں کام کر سکوں۔ شہرام بہت اچھا انسان ہے۔ میں نے اپنی لائف میں شہرام جیسا اچھا پرسن نہیں دیکھا۔ وہ سب کو دیکھتی رک رک کر بول رہی تھی۔ ڈاکٹر آئزل کی تعریف پر شہرام آئزل کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ میں شہرام کی بہت بڑی فین ہوں۔ جرمنی میں ایک پارٹی میں ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے ان کا کام بہت پسند آیا تھا۔ شہرام سچ میں بہت ٹیلنٹڈ اور ہارڈ ورکنگ مین ہے۔ آئی تھنک اٹس ٹو مچ ڈاکٹر آئزل۔ شہرام نے مسکراتے ہوئے آئزل کو ٹوکا تھا۔ تعریف کے قابل میں نہیں آپ ہیں۔ آپ جیسی خاتون بھی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ بیٹھیے پلیز۔ شہرام نے نرم لہجے میں آئزل کو بیٹھنے کا کہا۔ آئزل مسکراتے ہوئے بیٹھی تھی۔ ویسے ڈاکٹر آئزل اگر آپ شہرام کی 2 لفظوں میں تعریف کرنے کو کہا جائے تو آپ کیا کہیں گی؟ ڈاکٹر فرقان نے سب کی گھورنے کے باوجود اپنا سوال کیا۔ موسٹ گریسفل پرسن، ڈاکٹر آئزل نے شہرام کو دیکھتے کہا۔ اور سر شہرام آپ ڈاکٹر آئزل کی تعریف کن لفظوں میں کریں گے؟ ڈاکٹر فرقان کے سوال پر شہرام کرسی پر سیدھا ہوا تھا۔ بھارے کی نظریں ایک بار پھر سے شہرام کی طرف اٹھی تھی۔ آئی تھنک ان کی تعریف 2 لفظوں میں ممکن ہے ہی نہیں۔ شہرام کی بات پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ آئزل کی رنگت میں گلابیاں سی کھلی تھی۔ بہارے اس پورے ڈنر میں پہلی مرتبہ مسکرا نہ سکی تھی۔ پتہ نہیں کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ تو اتنی خوبصورت ہے کہ فدا یہ دیدار پہ تیرے مکمل عشق ہو میرا۔ ذرا سا تو پیار دے دے، فلک قدموں میں آ چکے، حسین لمحات وہ دے دے۔ حال میں خوبصورت گانے کے لیرکس گونج رہی تھی۔ بہارے کی نظریں ڈانس فلور کی طرف تھی۔ آئزل کے دوست زبردستی شہرام اور آئزل کو ڈانس فلور کی طرف کھینچ کر لے گئے تھے۔ آئزل نے شہرام کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے شہرام کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ شہرام نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اس کی کمر پر ہلکا سا ہاتھ رکھا تو بہارے اپنی نظریں پھیر چکی تھی۔ وہ ہال کی گلاس ونڈو سے باہر نظر آتے فاؤنٹین کو دیکھنے لگی۔ شہرام کا ہاتھ آئزل کی کمر پر پتہ نہیں کیوں برداشت نہیں ہوا تھا۔ بے چین سی ہوئی تھی، اندر سے کچھ چھنسا ٹوٹا تھا۔ شہرام اور آئزل جب تک ڈانس فلور پر رہے تھے اس نے دوبارہ ان کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے گلاس ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی کہ پتہ نہیں کب ڈاکٹر فرقان اس کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔
کیا ہوا ڈاکٹر بہارے؟ آج آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ ڈاکٹر فرقان نے بہارے کو اپنے لب بے دردی سے کاٹتے ہوئے دیکھتے پوچھا۔ اپنے لب اچھے خاصے کنداری کر چکی تھی، بس خون نکلنے کی کسر باقی رہتی تھی۔ کچھ نہیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں تو بہتر ہوگا، بہارے تڑک کر جواب دیتے اپنی چیئر سے اٹھتی شہرام کی طرف بڑھی جو ابھی بھی ڈانس فلور پر موجود تھا۔ ایکسکیوز می سر شہرام، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، بہارے نے شہرام کے قریب جا کر ایک ایک لفظ چھپاتے کہا۔ تو آئزل شہرام سے علیحدہ ہوئی تھی۔ جی کہیے، شہرام نے بہارے کو ایک نظر دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ یہ پہلی نظر تھی جو آج شہرام نے اس پر ڈالی تھی۔ یہ بات آج بہارے نے محسوس بھی کی تھی۔ آج پہلی مرتبہ اسے اپنا آپ کسی کے سامنے پھیکا لگا تھا۔ مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے، بہارے نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ آئزل میں آتا ہوں، 1 منٹ، شہرام آئزل سے کہتا ڈانس فلور سے ایک طرف آیا۔ بہارے اس کی ہم قدم ہوئی تھی۔ ٹھیک کہیے، شہرام نے اجنبیت سے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے یہاں کوئی نہیں ہے تو اتنا فارمل ہو کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہارے شہرام کو کاردار نگاہوں سے دیکھتے بولی۔ یہ فارمیلٹی ڈاکٹر آئزل کو دیکھ کر تو اسے یاد نہیں آتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے شہرام کا اتنا فارمل ہونا پسند نہیں آیا تھا۔ بے شک یہاں کوئی نہیں ہے، مگر میں نہیں چاہتا کسی کو غلطی سے بھی پتہ چلے کہ تمہارا اور میرا رشتہ کیا ہے۔ شہرام کی بات پر بہارے کا رنگ سرخ پڑا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، میں بھی غلطی سے بھی کسی کو پتہ نہیں چلنے دینا چاہتی کہ ہمارے بیچ رشتہ کیا ہے۔ بہارے نے تنک کر جواب دیا۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی، یہاں کسی کو یہاں پتہ نہ چلے شہرام اور اس کے بیچ رشتے کی نوعیت کا۔ مگر آج شہرام کی بات پر اسے آنکھ کیوں لگی تھی، اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ بہارے، تم یہ بحث کرنے کے لیے مجھے یہاں لائی ہو؟ شہرام نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہتے ڈانس فلور کی طرف دیکھا، جہاں آئزل اپنی دوست انجلینا کے ساتھ اب ڈانس کر رہی تھی۔ شہرام کے دیکھنے پر آئزل مسکرائی تھی، شہرام بھی جواباً مسکرایا تھا۔ مجھے تم سے یہ کہنا تھا، میں اب یہاں سے جانا چاہتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے، راستہ بہت لمبا ہے، بہارے نے شہرام کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے سلکتے لہجے میں کہا۔ وہ سلک کیوں رہی تھی؟ وہ ابھی تک اپنی فیلنگ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم چاہو رحیم خان کو فون کر دو، وہ گاڑی ہوٹل کے گیٹ پر لے آئے گا۔ گارڈز کی گاڑی تیار کھڑی ہے، رات زیادہ بھی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شہرام کہتے ہوئے رکا نہیں تھا، وہ آئزل کی طرف بڑھ گیا۔ بہارے کچھ پل غائب دماغی سے کھڑی رہی۔ وہ آئزل کے پاس جا کر اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ آئزل اس کی بات پر اسبات میں سر ہلا رہی تھی۔ یکدم بہارے کی آنکھیں چلنے لگیں۔ مزید وہاں رکی نہیں تھی، اپنی چادر بیگ سے نکالتے خود پر اچھی طرح اوڑھتے حال سے باہر نکل آئی تھی۔ گیٹ تک آتے آتے نہ جانے کی اس کی آنکھیں نم سی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیا چیز پریشان کرے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا شہرام اسے یوں رات کو اکیلے باہر جانے کا کہہ سکتا ہے۔ وہ تو حویلی کے گیٹ پر بھی تب تک کھڑا رہتا تھا جب تک وہ گیٹ سے اندر زنان خانے کے داخلی دروازے سے اندر نہ چلے جائے، اور دن کے وقت کالج کے گیٹ کے باہر بھی تب تک کھڑا رہتا تھا جب تک وہ اندر چلی نہیں جاتی تھی۔ کالج کے اندر چلی جاتی تھی اور وہ 10 فون کرتا تھا۔ وہ اپنی سہیلیوں تک پہنچ گئی ہے، اسے اس کی سہیلیاں مل گئی ہیں، اور وہ کتنا چڑھتی تھی، اس سے آگے سے کتنی باتیں سناتی تھی۔ آج وہ اتنے بڑے ہوٹل میں اتنی رات کو تنہا گیٹ تک چلی آئی اور اسے پرواہ ہی نہیں کی تھی۔ وہ گیٹ پر آئی تو رحیم خان گاڑی لیے کھڑا تھا۔ وہ گاڑی طرف بڑھنے لگی تو سے شہرام آئزل کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ وہ اسے مکمل اگنور کیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔
آئزل اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اور شہرام گاڑی سٹارٹ کرتا اپنی گاڑی نکال کر لے گیا۔ چلیں بہارے بیٹی، امکان خان نے پاس آ کر بہارے کو پکارا تو اپنے خیالوں سے جیسے چونکی تھی۔ جی چلیے، وہ آہستگی سے کہتے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔